अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। करते हैं हमारा नॉवल का नेक्स्ट पार्ट, किस्त नंबर 4, हिस्सा अव्वल। लोग समझते हैं कि तुम बीमार नहीं हो, यहाँ तक कि वो बीमारी को तुम्हारे चेहरे पे ना देख लें, एक ऐसे नक्शे की मानंद जो दर्द की हर मंजिल तक जाता हो। मेरा बीमार दिल एक कैद खाना है, क्या तुमने कोशिश की। जैसे सवालों का, क्या तुमने कोशिश की खुराक बेहतर करने की, उदास रहने की, बीमार ना पड़ने की। हाँ, मैंने की है कोशिश, मगर मैं अब भी बीमार हूँ, क्योंकि कभी-कभी आसेब अनदेखे होते हैं और शयातीन अंदर से हमलावर होते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं देख सकते मेरे शयातीन के पंजे और दांत। तुम नहीं जान सकते कि वो मुझे अंदर से काट के लहूलुहान कर रही हो। दर्द महसूस करने के लिए इसका दिखाई देना जरूरी नहीं होता। कोशिश करने से बीमारियां नहीं चली जाती, शिफा के मोजिज़े ऐसे ही अमल में नहीं आ जाते। आई एम राइट द फर्स्ट स्टेप। तारीख थी 4 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का। और ये इन चारों की होटल स्वेट में मुलाकात से एक रात पहले का वक्त था। जैसे दुनिया की हर कामयाबी और नाकामी एक आइडिया से शुरू होती है, वैसे ही इस फरेब के खेल का आगाज भी एक आइडिया से हुआ था, और ये आइडिया अब्दुल मालिक फरीद ने पेश किया था। बॉडीगार्ड। माहिर ने लाइटर जेब से निकालते हुए चौंक के उसे देखा। होटल स्वेट में रात की मुनासबत से जर्द बत्तियां जली थीं। मालिक एक सोफे पे टांग जमाए बैठा था, जल से जमे सफेद बाल, बेशिकन ग्रे सूट। मालिक दिन खत्म होने के बावजूद सुबह की तरह फ्रेश और तैयार लग रहा था। हाँ, बॉडीगार्ड। उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है, और तुम्हें मालूमात, बॉडीगार्ड अपने मालिक के सबसे करीब होता है, सिर्फ वही उसके दुश्मन को तलाश कर सकता है। इंटरेस्टिंग। माहिर लाइटर लिए खिड़की के करीब आया। उसकी सफेद शर्ट के कफ बंद थे, अलबत्ता टाई ढीली थी। कोट एक तरफ स्टैंड पर लटका था। खिड़की के करीब कंसोल टेबल पे ग्लास जार्स में 2 मोमबत्तियां रखी थी। उसने लाइटर जलाया और शोला एक मोमबत्ती को दिखाया, वो जल उठी। रात की मसनूई रोशनी में एक का इजाफा हुआ। जिस लड़की को तुम 3 माह से तलाश कर रहे थे, मैंने उसे 2 दिन में ढूंढ लिया है माहिर। मालिक इसे सपॉट लहजे में बोला और घुटने पर रखे टैब की स्क्रीन रोशन की। इसका पूरा नाम कशमाला मुबीन है, इसकी माँ का नाम हूरे जहां है, हूरे जहां की बेटी कशमाला। उसने बड़बड़ाते हुए दूसरी मोमबत्ती रोशन की। वो मालिक की तरफ पुश किए खड़ा था। वो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है। रेस्टोरेंट इसके क्लास वालों का है, जिसे उसने उसके साथ बनाया है। वो यहाँ अकेली रहती है, किसी रिश्तेदार के घर। और इसने तौक़ुफ़ किया। उसने अपने दोस्त को कॉल करके कहा है कि उसे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। वो हर चंद हफ्ते बाद एक नया गार्ड रखती है, क्योंकि पुराना गार्ड जॉब छोड़ जाता है। माहिर ने लाइटर बुझाया और मालिक की तरफ मुड़ा तो इसकी आंखों में नागवारी थी। यानी तुमने उसकी कॉल्स रिकॉर्ड की हैं कि अब हम ऐसे काम करेंगे मालिक। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी जगहों से निकाल के लाया हूँ माहिर। इस जुनून से भी निकालूंगा। मालिक ने टैब की स्क्रीन पे चेहरा झुकाया और बात जारी रखी। उसकी एक बहन भी है, कनाडा में रहती है। पढ़ाई के बाद उसने जॉब नहीं की, प्रेग्नेंट हाउसवाइफ टाइप। वो अहम नहीं है, अहम ये लड़की है जिसकी तस्वीर उस एल्बम में है। मोमबत्तियां शोलों की हिद्दत से पिघलती जा रही थी। उनकी मोम से लेवेंडर और मोतिये की खुशबू उठ रही थी। माहिर, तुम्हें यकीन है ये लड़की। मालिक ने मेज पे रखे एल्बम की तरफ इशारा किया। वाकई कुछ जानती है। मुझे यकीन है। वह कंसोल टेबल से टेक लगाए सीने पे बाजू बांधे खड़ा था। उसका चेहरा संजीदा और लहजा अटल था। पूरे जहां की बेटी कशमाला। वो जानती है। ये सब करने के बजाय। आवाज पे उन दोनों ने चेहरा मोड़ के सामने देखा, जहां एक काउच पे बेरबल टांगे लंबी किए मोबाइल हाथों में लिए बैठा था। जस्ट आस्क हर नाइसली। उसने मुस्कुरा के सादगी से हल बता दिया। तुम यहाँ क्यों हो? अब के माहिर बोला तो आवाज में नागवारी थी। क्योंकि मैं तुम दोनों के गलत काम से बाज रखना चाहता हूँ। वो ऐनक लगाए मोबाइल पे साथ साथ कुछ टाइप कर रहा था। इसकी जिंदगी में किसी को दाखिल करने की बजाय इससे डायरेक्ट पूछ लो, बात खत्म। मालिक ने बस अफसोस से उसे देखा, और माहिर उसके चेहरे पे साया सा गुस्सा। वो मेरा यकीन नहीं करेगी दी। वो धीरे से बोला और खिड़की की तरफ मुड़ गया। नजरें बाहर फैली शहर की रोशनियों पे जमी थी। माहिर फरीद का कोई यकीन नहीं करता। माहिर दुरुस्त कह रहा है। मैंने उसकी कॉल सुनी है। बैर वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखती। बेफर्ज माहिर ये एल्बम लेकर उस लड़की के पास जाए तो वो क्या करेगी। मालिक समझाने से ज्यादा टोकने के अंदाज में कह रहा था। मैं माहिर फरीद को गूगल करेगी।
گوگل کبھی کچھ نہیں بولتا اور گوگل پہ لکھا ہے کہ ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے۔ تم دونوں ہی سائیکوپیتھ ہو، بہرحال بڑبڑاتے ہوئے ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک سائیکوپیتھ آپ کی تصویر والی البم لے کر آپ کے پاس آئے اور پوچھے کہ آپ کا دشمن کون ہے، یا آپ؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ کچھ جانتی ہیں کسی کسی کے بارے میں؟ مالک نے تھوک نکلا۔ ماہی نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک دم کمرے میں کرب سا پھیل گیا۔ بیربل کی ٹائپ کرتی انگلیاں تھم گئی۔ تو کیا وہ اعتبار کرے گی، یا وہ ماہر فرید کو ایک تعاقب کار سمجھ کے خود سے دور رہنے کو کہے گی؟ اجنبیوں کو کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ سویٹ میں سناٹا چھا گیا۔ موم بتیوں سے اٹھتی خوشبو نے سارے کو معطر کر دیا۔ بیربل نے گہری سانس کھینچی کہ یہ خوشبو اندر اتاری اور پھر اپنے خیالات باہر نکالے۔ تم لوگ اس فریب کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے اور یہ ہر لیول پہ غلط ہے۔ میرا مقصد اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بیر، وہ باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ باڈی گارڈ اس کی حفاظت کرے گا تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ خود بھی اپنے دشمن کو نہیں جانتی۔ باڈی گارڈ اس کا دشمن ڈھونڈے گا اور پھر اس کی زندگی سے چلا جائے گا۔ اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ ہے۔ پھر بھی یہ غلط ہے، بیربل نے احتجاج کیا۔ ماہر نے باہر پھیلی رات میں جھلملاتی روشنیوں پہ دیکھا۔ مجھے ایک چانس لینا ہے، پھر چاہے مجھے ساری عمر اس گلٹ کے ساتھ کیوں نہ رہنا پڑے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں ماہر؟ بیربل نے موبائل جیب میں ڈالا اور پیر زمین پہ اتارے۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہم اسے ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اگلے ملنے والے شخص کے لیے کبھی نہ کبھی اس لڑکی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور وہ ساری عمر اپنے مسخ ہونے کو ماہر فرید کے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھے گی۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ دیکھو مجھے کون نصیحت کر رہا ہے، وہ آدمی جو کیک بناتا ہے۔ بیربل فرید کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ماہر بے، کیکس خاندانوں کو جوڑتے ہیں، ان کے گرد ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، برتھ ڈے ہو، شادی ہو یا جنازہ۔ جنازوں پہ کیک نہیں ہوتے بیربل، 5-10 سال میں ہوں گے۔ دنیا بدل رہی ہے، سب کچھ نارملائز ہو رہا ہے۔ وہ پیر پٹخ کے باہر نکل گیا۔ ماہر جانتا تھا کہ اسے باہر نکلنے کا یہی طریقہ تھا، البتہ اس کی باتوں نے مالک پہ اثر کیا تھا۔ اس نے ٹیب کی اسکرین بجھا دی اور سنجیدگی سے کھڑکی میں کھڑے ماہر کو دیکھا۔ شاید بیر درست کہہ رہا ہے، تمہیں انتقام کے اس جنون سے نکل جانا چاہیے۔ تم ساری عمر اس گلٹ کے ساتھ نہیں رہ سکو گے کہ تم نے کسی لڑکی کا دل دکھایا ہے۔ لڑکیوں کے دل جڑ جاتے ہیں، اس کی فکر مت کرو، اور تم بتاؤ تمہیں بدلے میں مجھ سے کیا چاہیے۔ بالآخر وہ مالک کی طرف گھوما تو اس کے چہرے پہ تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، کیونکہ تمہارا ہر کام میں ایک چھپا ہوا ایجنڈا ضرور ہوتا ہے۔ صوفے پر بیٹھا مالک بالآخر مسکرایا۔ میں ایک بزنس مین ہوں ماہر، میں اپنے فائدے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور میرے بغیر تم اس لڑکی کی زندگی میں کسی گارڈ کو داخل نہیں کر سکتے۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ بس سنجیدگی سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہوگی ماہر۔ مالک اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ماہر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے قد ایک برابر تھے اور چہرے کے نقوش بھی ملتے تھے، البتہ مالک کے چہرے پہ نرمی تھی اور ماہر کے چہرے پہ شک اور بے اعتباری۔ یعنی تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ تم صرف اپنی بات منوانے کے لیے میری مدد کر رہے ہو؟ ہاں ماہر، مجھے تمہارا یقین نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے ماہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جسے ماہر نے کندھا پیچھے کر کے جھٹک دیا۔ مالک کے چہرے پہ ایک زخمی سا تاثر ابھرا، لیکن وہ اسے دبا گیا۔ ہم یہ سب 2 ماہ تک کریں گے، اگر اس کے بعد بھی ہمیں کچھ نہ ملا تو… اس نے وقفہ دیا۔ تو تم گھر واپس آ جاؤ گے؟ ماہر کی آنکھوں میں شک کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ابھری۔ اگر یہ کھیل ناکام ہو گیا تو تم اپنی کمپنی بند کر کے ہولڈنگ میں واپس آ جاؤ گے اور اپنی سیٹ سنبھال لو گے۔ اگر میں ایسا نہ کروں؟ ٹھیک ہے پھر جاؤ اور جیسا کہ بیر نے کہا اس سے بات کرو، لیکن ایک حقیقت ہم دونوں جانتے ہیں کہ ماہر فرید پہ کوئی یقین نہیں کیا کرتا۔ ماہر کچھ نہیں کہہ سکا، بس لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ پھر اس نے اس کو سر کو سر اسوات میں جنبش دی۔ اگر مجھے کچھ نہ ملا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ مالک مسکرا دیا۔ پھر اس نے ٹیب روشن کیا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز اسپاٹ تھی۔ چند لوگ ہیں جن کو ہم خرید کے کام کروا سکتے ہیں۔ سفورہ کا شوہر ایک پرائیویٹ گارڈز کی ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی کسی کو گارڈ یا فلپنوم میڈ وغیرہ چاہیے ہو تو وہ مہیا کروا دیتی ہے۔ ہم اس ایجنسی کے مینیجر کو بھی خرید سکتے ہیں یا کسی گارڈ کو بھی۔
ہم اس ایجنسی کے مینیجر کو بھی خرید سکتے ہیں یا کسی گارڈ کو بھی۔ ایک نوجوان ہے سفیان، مالی کسپرمنسی کا شکار ہے۔ اچھا آپشن ہے۔ وہ رکا اور اگلا نام پڑا۔ ایک سپورا کا کزن ہے کیف جمال، ایک اس کے شوہر کا بھائی ہے خالد وزیر۔ کیف جمال، وہ ایک دم بولا، میں اس کو ہائر کروں گی۔ مالک نے چوک کے سر اٹھایا، مگر اس کی پروفائل میں کچھ بھی متاثر کن نہیں ہے۔ ٹیپیکل لوزر، بے روزگار۔ میں قدر پہ یقین رکھتا ہوں، قدر کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اس کو کال کرو اور ہاں۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس سے کہنا تم میرے مینیجر ہو۔ مالک کے کان سرخ ہوئے۔ میں تمہارا مینیجر نہیں ہوں ماہر بل۔ کیوں؟ اگر میں ہولڈنگ میں واپس آیا تو ہر کوئی اپنی اصل پوزیشن پہ آ جائے گا۔ میں سی ای او ہوں گا اور تم میرے ماتحت۔ یہ وہ جگہ ہیں جو میرے باپ نے طے کی تھیں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تنزیہ مسکراہٹ سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ مالک نے جیسے بہت ضبط کے ساتھ گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے جو تم کہو۔ میں صبح اس لڑکی کو کال کروں گا، لیکن ہم کسی اور کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ ہم اسی کو ہائر کریں گے۔ لیکن مالک کو وہ نوجوان پسند نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ماہر سے ڈیل طے کر رہا تھا، مالک صوفے پہ بیٹھا بیزاری سے پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا کیف جمال کے بارے میں۔ وہ انہیں دھوکہ دے گا، مالک کو یقین تھا۔ جب ماہر نے کیف جمال کے تمام سوالات کا جواب دے دیا، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اسے کیوں ہائر کیا تھا، اور کیف جمال خاموشی سے رقم کا پیکٹ اٹھا کے وہاں سے نکل گیا، تو بیربل اپنی جگہ سے اٹھا اور میز پہ رکھا آخری انچ ہوا کافی کا کپ اٹھا کے ماہر کے پاس آیا۔ وہ دونوں اب کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف سویٹ تھا اور دوسری طرف شیشے سے نظر آتا روشن شہر۔ موم بتیاں ابھی تک جل رہی تھی اور لیونڈر اور موتی کی خوشبو ویسے ہی پھیلی تھی، وہ کہ ان کی حسیں و شامہ اب سن ہو چکی تھی۔ تمہاری کاپی۔ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ بیربل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ابھی سے گلٹ محسوس کر رہے ہو ماہر، آگے کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ تم نے کیف جمال کو سب کچھ سچ سچ کیوں بتا دیا؟ کیا ضروری تھا اسے بتانا کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہر نے اپنا چہرہ بیربل کی طرف موڑا، اور اب کہ وہ مسکرایا تو اس میں تکلیف بھی تھی اور اداسی بھی۔ تم نے کل رات کہا تھا کہ یہ دھوکہ کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب وہ کیف جمال کی اصلیت جان جائے گی اور پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گی کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ تم چاہتے ہو اس وقت کیف جمال اسے سچ بتا دے کہ ماہر فرید اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو نوجوان ہم سے پیسے لے کر اپنی کزن اور اس کی دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ سچ کبھی نہیں بولے گا ماہر۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں ولن بنا کے پیش کرے گا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو کیکس بناتا ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے ایک چانس لینا ہے۔ مالک سمجھتا ہے تم یہ سب انتقام کے لیے کر رہے ہو یا شاید اصلاح حاصل تلاش کے لیے، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں ماہر، تم یہ اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر پھیلے روشن دان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، بیربل اس کے ساتھ کھڑا باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ایک دن وہ لڑکی دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ماہر فرید سے کرے گی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ فریب کے اس کھیل کو شروع کر چکا تھا۔ اب ہم 1.5 ماہ بعد مئی کی آخری دوپہروں میں سے ایک میں واپس چلتے ہیں، جب کشمالہ مبین بیربل فرید سے ملاقات کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا رخ لفٹ کی طرف تھا۔ وہ سیاہ ہیل سے چلتی ہوئی راہداریوں میں آگے بڑھنے لگی۔ فرش سیاہ اور سفید ٹائل سے مزین تھا، شطرنج کی بساط جیسا۔ اس بساط پہ لفٹ کے سامنے آ رہی تھی۔ اسی پر لفٹ کے دھاتی دروازے کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اندر کیف کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، لب کھینچے۔ وہ آنکھوں میں ایک ساتھ بہت سے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ششدر رہ گئی۔ کیف ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ لگتا تھا، سیاہ جینس پہ سفید شرٹ پہنے، ماتھے پہ آگے کو گرتے بال اور بڑی ہوئی شیپ۔ لیکن اس کے چہرے پہ جو کچھ ایسا تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا، شکوہ، بے اعتباری۔ وہ سویٹ جوگرز چلتے اس کے آئین سامنے آ رکا۔ وہ لفٹ میں سوار نہیں ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہی سوال آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ وہ دونوں راہداری میں تنہا تھے، شطرنج کی بساط پہ آمنے سامنے۔ میں ماہر فرید سے ملنے آئی تھی اور تم؟ وہ سکون سے بولی، اس نے غلط نہیں کیا تھا۔ مجھے بھی انہوں نے ہی بلایا تھا، لیکن صبح سے آپ کا آف موڈ دیکھ کے میں نے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن ماشاءاللہ انہی لوگوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی ملاقات جاری ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ شاکی انداز میں ہر لفظ پہ زور دے کر کہہ رہا تھا۔ باڈی گارڈ ہو، بیبی سیٹر نہیں، اور تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کال کر لیتے۔ آپ یوں کیسے ان لوگوں سے ملنے آ سکتی ہیں جن کو آپ اپنا تعاقب کار سمجھتی ہیں؟
میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ مالا کا لہجہ اسپاٹ تھا، البتہ وہ اتنی پرسکون نہیں تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ کیف نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کے کانوں میں پہنے سیاہ پتھر چمک رہے تھے۔ مطلب؟ وہ مڑ کے لفٹ کا بٹن دبانے لگی۔ آپ صبح سے مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی ہیں۔ تم اتنے اہم نہیں ہو کیف، میری زندگی میں اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، مجھے کہیں پہنچنا ہے، اگر تم آ رہے ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں جاؤں۔ اور گردن اٹھا کے ایل ای ڈی اسکرین پہ لفٹ کے فلورز دیکھنے لگی۔ 6 5۔ وہ نیچے آ رہی تھی۔ کیا ملا آپ کو ماہر فرید سے مل کے؟ اس کا بھائی ملا تھا، اس کا کہنا ہے وہ میرا تعاقب کار نہیں ہے، نہ وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے پاس لائٹر نہیں ہوتا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو اندر داخل ہوئی، کیف بھی ساتھ ہی اندر آیا۔ دونوں نے اکٹھے بدن پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ ہاتھ ٹکراتے ہوئے مالا نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور گردن اس کی طرف سے موڑ لی۔ کیا معلوم ماہر فرید کا بھائی جھوٹ بول رہا ہو۔ مجھے اس لڑکے کو دیکھ کے لگا کہ ایسے لوگ میرے تعاقب کار نہیں ہو سکتے۔ پھر کشمالا نے چہرہ موڑ کے کیف کو غور سے دیکھا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ دونوں لفٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کی سواری نیچے جا رہی تھی۔ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا کہ وہ سائیکوپیتھ ہے، ظاہر ہے وہی آپ کا تعاقب کار ہے۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس کا تعاقب کار ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ ایسا آدمی خطرناک ہو سکتا ہے، وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اس کا دشمن کوئی اور ہے، وہی جو میرا بھی دشمن ہے۔ آپ آئندہ ماہر فرید یا اس سے منسلک کسی شخص کے قریب نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ لوگ خطرناک ہیں۔ میں اپنے لیے فیصلے خود لے سکتی ہوں کیف۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ سن گلاسز پہنتی باہر نکلی۔ آگے بھی سیاہ سفید مرمری راہداری تھی، لیکن یہ اب بالائی منزل سے زیادہ روشن تھی کیونکہ لابی کی طرف سے دھوپ آ رہی تھی۔ یعنی اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ سیاہ ہیل شطرنج کے فرش پر رک گئی۔ دل بھی ایک دم تھم سا گیا۔ آپ دن کی روشنی میں اپنے تعاقب کار سے ملنے جا سکتی ہیں، یعنی آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ مالا اس کی طرف پشت کیے ساخت کھڑی تھی۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ اس لیے میں اس جاب سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کسی نے مالا کے دل کو مٹھی میں دبا کے اتنے زور سے بھینچا کہ اسے لگا اندر ہی اندر خون نکلنے لگا ہے۔ وہ آہستہ سے کیف کی طرف پلٹی۔ وہ اسے 3 4 گز کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہ سائے میں تھا۔ شیشے کی دیوار سے آتی دھوپ مالا کی پشت پہ تھی۔ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ بڑی شیو والا نوجوان سفید جوگر سے قدم قدم چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دکھ، صرف دکھ۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جاب چھوڑ دو۔ مالا کی آواز دھیمی ہوئی۔ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، اور اب آپ اپنے تعاقب کار سے میٹنگ بھی اکیلے کر سکتی ہیں۔ براوو! کیا وہ مذاق کر رہا تھا یا شکوہ کرتے ہوئے جتا رہا تھا؟ نہیں، وہ چونکی، وہ سنجیدہ تھا۔ جیسے آپ اعتبار ٹوٹنے پہ لوگوں کو خود سے دور کر دیتی ہیں، ویسے ہی میری بھی ایک عادت ہے۔ اس کے آئین سامنے آ رکا۔ سفید جوگرز اور سیاہ ہیلز کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اچھی یا بری، یہ میری عادت ہے۔ جب مجھے کوئی خود سے دور کرے تو میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی، ورنہ مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ اس نے تردید نہیں کی، بس اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاب چھوڑ سکتا ہے۔ جاب چھوڑو گے تو کیا کرو گے؟ وہ تلخی سے مسکرایا اور سر جھکایا۔ سفید جوگر سے فرش کو مسلا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں کا وہ دکھ انکا ہو گیا تھا، اب وہ نارمل تھا۔ میں اپنے بزنس پلان بناؤں گا۔ 15 جولائی کو ایک کمپٹیشن ہے، میں اس میں حصہ لے رہا ہوں۔ مجھے اپنی بزنس کو منوانے کے لیے اس مقابلے کو جیتنا ہے۔ اپنے قرضے کیسے اتارو گے؟ ابا کا ایک پلاٹ کافی عرصے سے بک نہیں رہا تھا، کل اسے بیچ دیا ہے، بیانہ مل گیا ہے۔ اس نے جیب تھپتھپائی اور مسکرایا۔ یعنی بٹوے میں پیسے پلاٹ کے بیانے کے تھے؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے اس کا بٹوا کھولا ہے؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن اس کے کندھے سے ایک دم منو بوجھ اتر گیا۔ اسے کیف پہ پھر سے اعتبار کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا۔